अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता रूहानी स्कॉलर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब तशरीफ रखते हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब सिलसिला अज़ीमिया के सरबराह हैं और मुल्क के मारूफ जरीदे रूहानी डाइजेस्ट के चीफ एडिटर हैं। रूहानी डाइजेस्ट की इदारत के साथ साथ आपने 23 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, जिनका खुसूसी मौजू रूहानियत और फितरी तरीक़े इलाज है। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने मुल्क के तूल अर्ज़ में खिदमत खल्क़ और रूहानी इल्म के फ़रोग़ के लिए मुराक़बा हाल के नाम से मराकिज़ कायम किए हैं। ये मुराक़बा हाल पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, हॉलैंड, नॉर्वे और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में भी कायम है। यहाँ हमारे सामीन को ये बात सुनकर खुशी और हैरत होगी कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने खिदमत खल्क़ के सिलसिले में 1968 से अब तक तकरीबन 18 लाख खुतूत के जवाबात दिए हैं। हमारा ख्याल है कि किसी एक फर्द की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर खुतूत मौसूल करके फिर एक एक खत को पढ़ना, उनके मसलों की नौयत को समझना और फिर उन मसलों का तसल्ली बख्श हल पेश करना गैर मामूली बात है। जी हाँ, और हमारा ख्याल ये भी है कि 18 लाख से ज्यादा खुतूत के जवाबात पेश करना अज़ीमी साहब का एक ऐसा कारनामा है जिसे बबांगे दोहल आलमी रिकॉर्ड कहा जा सकता है। तो आइए मिलते हैं रूहानी स्कॉलर और रूहानी डाइजेस्ट के चीफ एडिटर जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी से। ये भी बताते चलूं आपको कि इस वक्त ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की नई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे सामने है, तो इस हवाले से हम ख्वाजा साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लफ्जों की शक्ल में या किताबों की शक्ल में, बल्कि ये कहना चाहिए कि तहरीरी शक्ल में आप नौ इंसानी की खिदमत कर रहे हैं, उनको रूहानी इल्म अता कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे सामने आपकी किताबें मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप इन किताबों के हवाले से हमें ये बताइए कि जो जिल्द अव्वल आई है, जिल्द दोयम आई है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, इसमें आपने ऐसा क्या पेश किया है? हालांकि ऐसी किताबें लाखों आ चुकी हैं, लेकिन ये लिखना, किताबें लिखना तो बहुत बड़ा कारनामा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, लेकिन साइंसी हवालात का भी आपने इसमें जिक्र किया है। शुक्रिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर जितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं जी, उसकी तादाद भी मुतय्यन नहीं की जा सकती। सफ़हात का तो कोई अंदाजा नहीं, करोड़ों भी हो सकते हैं, अरबों भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा के बारे में दुनिया की हर जुबान में लिखा गया है। हर शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहैसियत मुसलमान के मोहब्बत करता है। हर शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की अपनी दानिश में जद्दोजहद और कोशिश करता है, अल्लाह से तौफीक मांगता है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जितना तुम मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है, वो तमाम मुसलमानों के लिए और पूरी नौ इंसानी के लिए एक मशअले राह है और मशअले हिदायत है। तमाम मुसलमानों की तरह मैंने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला किया, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि उम्मत मुस्लिमा अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करे तो ये जो ज़बूहाली है, परेशानी है, मुसलमानों की बदनामी है सारी दुनिया में, इससे हम बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो पहले मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जिंदगी को पढ़ा और मैंने कोशिश ये की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम को फैलाने में जद्दोजहद की, मुसीबतें, परेशानियों का मुकाबला किया, शैब अबी तालिब में उन्हें कैद कर दिया गया वगैरह वगैरह, वो मैंने सारी इकट्ठी किए और वो
آسان زبان میں نے ان کو جمع کیا تاکہ لوگ جو ہیں اس کو پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پر غور کریں تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوگا، مسلمانوں کے اندر بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے تکالیف اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کے لیے کام کیا ہے اور انبیاء نے بھی کیا ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتنا استقلال اور اتنی تکالیف اور اتنی پریشانیاں کہ پورا خاندان مخالف ہو گیا، پورا قبیلہ مخالف ہو گیا، اپنے شہر کو چھوڑنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جو مشن ہے اس کو پھیلانے کے لیے عملی مظاہرہ کیا. تو ساری چیزیں میں نے اس میں جمع کی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے تبصرہ کیا ہے یا مجھے بتایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، سیرت طیبہ کی کتاب محمد رسول اللہ جلد اول پڑھنے کے بعد، انسان کے اندر اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جو پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا ایک ذوق پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. جی. دوسری اس کتاب میں یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں جمع کر دی گئی جس سے پڑھنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کتاب پڑھنے کے بعد گداس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. خوبصورت بات ہے. گداس پیدا ہوتا ہے، اور اس گداس کی وجہ سے، گداس ایک ایسی کیفیت ہے انسان کی، جب انسان کے اندر گداس ہوتا ہے تو بے شمار برائیوں سے خود ہی بچ جاتا ہے. ورنہ گداس اگر آپ کے اندر ہوگا تو غصہ بھی نہیں ہوگا، گداس اگر آپ کے اندر ہوگا تو معافی کا کھانا بہت زیادہ آپ کے اندر ہو جائے گا، گداس اگر آپ کے اندر ہوگا داد و دہش آ جائے گی، آپ سخی ہو جائیں گے. گداس اگر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ کو اپنی ذات سے ایک قربت محسوس ہوگی، آپ کے اندر ایک سکون کا احساس پیدا ہوگا، آپ کی جو پریشانی ہے بے سکونی اس سے آپ کا ذہن ہٹے گا. تو پہلی تو میں نے جلد اول میں یہ پیشکش کی ہے. جی. دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ معجزات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، معجزات تو بیان ہوئے ہیں، لیکن معجزات کی سائنسی تشریح ابھی تک کسی نے بیان نہیں کی کہ معجزات کس اصول کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے شق القمر کا معجزہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کیسے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ تو اس میں نے قرآن پاک کی ساری آیتیں جمع کی تسخیر کائنات سے متعلق، جی، اور سائنسی فارمولوں سے متعلق یہ باتیں جمع کی کہ چاند کیا ہے، چاند میں کون سے عناصر کام کر رہے ہیں، چاند میں کتنی گیسز کام کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پھر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ اسلام جو ہے یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضور اکمل ترین انسان ہے. اور یہ جو کہا گیا نا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعام و اکرامات ہیں ان میں علوم بھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات بھی ہے، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی. واہ. اب جیسے 5 نمازوں کا میں نے اس میں ذکر کیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضور نے کہا کہ آپ واپس جائیں، زیادہ ہیں، تو 5 دفعہ حضور گئے، 10 نمازیں معاف ہو گئیں. تو میرے خیال میں یہ ساری اسرائیلیات ہے، یہ یہودیوں کی بڑی ہوئی بات ہے، اور میں نے اس کو بالکل بڑی وضاحت سے کہا. اس لیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ 3را آسمان ہے. صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے. تو میں نے جو حساب لگایا تو 3رے آسمان کا اور مقام محمود کا جو زون بنتے ہیں وہ تقریباً 9 زون اوپر ہے.
پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جب معراج کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی قربت ہو گئی کہ 2 کمانوں کے فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنے بندے سے جو باتیں کی، وہ جو راز و نیاز کیا، وہ ہم اس کی سند دیتے ہیں کہ حضور نے جو کچھ دیکھا، حضور کے دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام، اور اس میں پھر وہ ایک دفعہ آ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں، پھر ایک دفعہ آ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک پر فضیلت دینے کی کوشش کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے. تو اس میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن ہمیں کم از کم یہ تو دیکھنا ہے نا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے تو اس میں ہم عقل و شعور سے کام لیں، اس کی حکمت کو تلاش کریں. تو اس میں جلد میں نے یہ بھی بیان کیا ہے. پھر یہ معراج میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بستر مبارک گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، تو اس میں میں نے سائنسی نقطۂ نظر سے زمان اور مکان کی تشریح کی ہے، رفتار کی تشریح کی ہے کہ رفتار کیا چیز ہے. موجودہ سائنس میں آپ دیکھیے اس وقت جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے وہ رفتار پہ کنٹرول کس طرح ہو جائے، یعنی وقت کی نفی کس طرح کر دی جائے. تو اس کا بھی ایک فارمولہ قرآن میں فارمولہ، اس کی پوری تشریحات ہم نے دی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو قرآنی فارمولوں کے مطابق ٹائم کو لیس ہو گیا، اور ٹائم جب لیسنس ہو گیا تو حضور اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے واپس تشریف لے آئے. تو اس کی پوری اس میں تشریحات موجود ہیں. تو میرے ذہن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر 4 شعبوں پر کتاب لکھنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 تو آ گئی ہیں منظر عام پر، 2 کے لیے میں تمام سامعین سے بھی درخواست کروں گا وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کتاب سامنے آ جائے. اس کو ایک بڑا کتاب لکھنے کا جو ایک بہت بڑا سبب بنا وہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤدب استاتا ہوں، ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے بعد میں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی سیرت پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی سیرت پر کتاب لکھنے کی توفیق عطا کریں. اور حضور نے اس بات پر خوشی کا اظہار فرمایا اور میری آنکھ کھل گئی. جی. اس کے بعد مسلسل مجھے یہ ذہن میں میرے بات آتی رہی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور میں نے جب قلم اٹھایا تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی. لیکن پہلی جلد لکھنے کے دوران میرے اوپر عجیب و قسم کی کیفیات رہیں. ایک تو میں ڈرتا بہت رہا، بہت مجھے ڈر لگتا رہا کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو بے ادبی ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی سے گستاخی ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہیں. میں نے وضو کا بھی اہتمام کیا جتنا میں کر سکتا تھا. اللہ کا بڑا انعام ہے اور فضل ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کی قبولیت کا مجھے اندازہ اس لیے ہوا کہ یہ پہلا ایڈیشن اس کا 1 ہفتے میں ختم ہو گیا. ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو 7ویں دن یا 8ویں دن جب میں نے کہا بھائی میرے ایک دوست ہیں مجھے کتاب دینی ہے انہیں، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ایڈیشن پہلا ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سائنسی دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. آج کے انسان کا شعور جو ہے وہ بہت بالغ ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی ڈائجسٹ، یہ روحانی علم انسان کو انسان بنانے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ روحانی ڈائجسٹ ہم نے تقریباً اب سے 20 سال پہلے نکالا تھا جی. اور اس میں ہمارے پیش نظر یہی بات تھی کہ اس وقت انسانی شعور بالغ ہو گیا ہے. جی. مثلاً جو چیزیں پہلے روحانی سمجھی جاتی تھی کہ ایک آواز دور پر سنائی دی گئی بڑی روحانیت ہے،
یا ایک آدمی کئی جگہ نظر آ گیا تو بہت بڑی روحانیت کی بات ہو گئی. تو اب تو یہ ٹی وی نے بالکل آسان کر دیا ہے. ایک وہاں سے امریکہ سے پروگرام چلتا ہے, 1,00,000 ٹی وی سیٹ ہوتے ہیں, اس پہ آدمی نظر آتا ہے. تو اس سے سائنس کی جو ترقی ہے اس سے بلا شبہ نوع انسانی کا شعور بالغ ہوا ہے. تو ہم نے نوع انسانی کی شعوری بلوغت کو دیکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام کی وہ تعلیمات جو روحانیت سے متعلق ہے, جو انر سے متعلق ہے, جو تسخیری فارمولوں سے متعلق ہے, جو قرآن کی حکمت سے متعلق ہے, وہ ہم نے روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے آہستہ آہستہ پیش کرنا شروع کی. بلا شبہ عظیم صاحب آپ نے بالکل درست کہا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم تو تمہاری رگے گلو سے بھی نزدیک تر ہیں, اور جو انسان نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے. یہ سائنسی کمالات, یہ سب کچھ اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت خلق کرنے کا بھرپور موقع عطا کرے, اور ماشاءاللہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ کی آمد کے ہم بے حد ممنون ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں بھی آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ لوگوں تک میری آواز پہنچ جائے. اور جو نوجوان آج کل کے پڑھے لکھے ہیں, جی, جو ہماری کوشش ہے یہ روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے کہ وہ اسلام سے زیادہ قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی اور خوش رکھے کہ آپ نے مجھے یہاں اسٹوڈیو میں بلایا, دعوت دی اور کچھ کہنے کا موقع فراہم. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ میں بتا دوں کہ آج جو ہم نے مسائل کا انتخاب کیا ہے آپ کے خطوط سے, تو ایسے مسائل لیے ہیں جس ایک مسئلے کے لیے بہت سے خطوط جو تھے وہ ہم نے منتخب کر لیے ہیں. تو میں ڈاکٹر ارشاد الحق قدوسی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سوال پوچھیں اور خواجہ صاحب آپ توجہ فرمائیے. جی ہاں, میں خواجہ شمس الدین عظیم صاحب آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے کچھ وقت نکالا اور ہمارے سننے والوں کی خواہشات کے مطابق ان کے چند سوالات کا جواب دینا پسند فرمایا. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈیو کی طرف سے بھی اور سننے والوں کی طرف سے بھی. اچھا, یہ کچھ بہت سے, میں جیسے ابھی وقت نے بتایا کہ ہمارے پاس تو بے شمار خط ہیں, مگر ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے ایسے سوالات کا انتخاب کیا ہے جن میں جو کم ہیں سبھی لوگوں نے پوچھے. تو پہلا خط بھاؤں صاحب, یہ فوزیہ بی بی لکھتی ہیں کہ میں ٹیلی ویژن پر اینیملز پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں بہت سارے کیڑے مکوڑے رینگتے ہوئے دکھائے گئے تھے. پروگرام ختم ہونے کے بعد سے ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے جسم پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں. اس کیفیت کی وجہ سے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی, علاج سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب صورت یہ ہے کہ ہر وقت دماغ میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے اور لگتا ہے کہ دماغ میں آگ لگی ہوئی ہے. خدا کے لیے میری مدد کیجیے اور کوئی اس کا روحانی حل بتلائیے. تو صاحب خالد صاحب آپ مہربانی فرما کے. سب بہت شکریہ, آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ نے میرا عوام سے ایک رابطہ قائم کرایا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول کرے اور میرا یہاں آنا اللہ کی مخلوق کے لیے باعث تسکین و راحت ہو. ہاں جی, اور یہ بہت سے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں اور علاج کے بہت سارے طریقے ہیں. جس مسئلے کا علاج میں پیراسائیکولوجی سے پیش کرتا ہوں. پیراسائیکولوجی کو مابعد نفسیات بھی کہا جاتا ہے. تو جی ہے فوزیہ بی بی, اس قسم کی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب ذہن کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے. اس کا علاج یہ ہے کہ ذہن کی مرکزیت کو توڑ دیا جائے, یعنی ذہن جہاں ایک جگہ مرکوز ہو گیا ہے وہاں سے ذہن کو ہٹا دیا جائے. اس کا طریقہ بہت آسان ہے, وہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں, آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنے ارادے اور اختیار سے ٹی وی کے اس منظر کو جس میں کیڑے گر رہے تھے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں. جیسے ہی بند آنکھوں کے سامنے اس منظر کا تصور قائم ہو جائے گا, یہ کیفیت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ اس عزیزت سے نجات حاصل کر لیں گے.
تو فوزیہ بی بھی آپ نے سن لیا، اور نہ صرف فوزیہ بی بلکہ اور بہت سے لوگ جنہوں نے یہ اسی قسم کے سوالات کیے ہیں وہ پھر خواجہ صاحب کا جواب سن رہے ہوں گے، اور یہ حل ہے اس کا، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اچھا، یہ دوسرا ایک خط ہمارے پاس ہے، سیرہ بی بی۔ اچھا، یہ بڑے ابھی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی تمام آسائش اور تمام سہولتیں حاصل ہیں، میں دولت مند بھی ہوں، اور اس کے باوجود ایک عجیب بیگانی کسی کیفیت پر پائی رہتی ہے۔ بھائی والدین سب اجنبی سے لگنے لگتے ہیں اس کیفیت میں۔ کبھی پھولوں میں سکون تلاش کرتی ہوں، اور کبھی نکلتے ڈوبتے سورج، اور کبھی ہوٹلوں میں، مگر سکون میسر نہیں ہے۔ یہ جو اچھا، یہ سوال بھی بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ باوجود آسائش، باوجود مالی وسائل کے، باوجود ہر طرح کی سہولت کے، سکون نہیں میسر ہے۔ ہاں، تو خواجہ صاحب یہ کیفیت عام ہے، لوگ باوجود دولت مند ہونے کے آرام کی اور سکون کی زندگی سے میں ویسا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ سکون کبھی مادیت میں نہیں ہوتا، سکون کا تعلق ہمیشہ روحانی قدروں سے اور ایسی قدروں سے ہے جو یقینی قدریں ہوں۔ مادیت ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہر وقت فنا ہے، تو مادیت سے جو بھی سکون ہم تلاش کریں گے ظاہر ہے اس میں بھی فنا ہوگی، وہ ٹوٹتی رہے گی۔ تو اس سلسلے میں سکون کے سلسلے میں ہماری رہنمائی قرآن پاک کرتا ہے، اور قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ سکون اور اطمینان قلب کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے اور ہمیشہ دائم قائم ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اطمینان قلب اور سکون مل جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا اللہ یا رحمان کا ورد کیا کریں۔ جیسے جیسے اس ورد میں آپ کا ذہن متعدل ہوگا، انشاءاللہ آپ کو سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو سائرہ بی بی اور ہمارے بہت سے خط لکھنے والے یہ خواجہ صاحب کا بتایا ہوا اور بڑا عبورہ قسم کی بات کی ہے انہوں نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو سکون حقیقی عطا کرتا ہے، انسان کی ذہنی جو ایسی بے چینی سی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں ایک اور خط پڑھ رہا ہوں، تو یہ ہے رضیہ صاحبہ ہیں، اور یہ لکھتی ہیں کہ ہم 5 بہنیں ہیں، بڑی بہن کی عمر 28 سال ہے، اول تو رشتے آتے ہی نہیں، اور اگر آتے ہیں تو طے نہیں ہوتے۔ باجی کا رشتہ 2 دفعہ لگا ٹوٹ گیا۔ ہم بہنوں کی فکر میں امی ہائی بلڈ پریشر اور ابا ذیابیطس کے مریض ہو چکے ہیں۔ اب انہیں کو ایسا وظیفہ میں بتا دیجیے تاکہ ہمارے والدین ہمارے فرائض سے سبکدوش ہو سکیں۔ تو اب یہ مسئلہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے، عام معاشرے میں اس کو پائی جاتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، آپ صاحب کے اس سلسلے میں آپ یہ ایک عام سماجی ڈاکٹر صاحب رضیہ صاحب نے جیسے کہ لکھا ہے، اب یہ مسئلہ گھر کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ قومی مسئلہ بن گیا ہے۔ درست۔ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مادیت پرست زیادہ ہو گئے، اور ہمارے اندر لالچ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ لوگ آدمی کو اس کے اوصاف سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے پہچانتے ہیں، اور یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرز فکر کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس کا قرآنی حساب کتاب سے یہ حل ہے کہ آپ سب بہنیں رضیہ بھی اور اس کی تمام بہنیں اور دوسری جو ہماری بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، سب عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 5 منٹ تک آنکھیں بند کر کے عرش کا تصور کریں۔
5 منٹ کے بعد نہایت خوش و خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور شادی کی دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس عمل کی مدت 90 دن ہے۔ اچھا، ان 90 دن تک مسلسل یہ سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بعد نماز عشاء۔ جی، اور تصور کریں عرش الہی کا ہے نا، اور ظاہر ہے کہ خدا کے اختیار میں ہر ایک چیز ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ نہ ہو، اور ہمارا ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مسائل روحانی عمل سے یقیناً طے ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات یہ سب لوگ سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ تو ممنون ہوں گے۔ اور یہ خط ہم نے رضیہ صاحبہ کا تو پڑھا تھا، ایسے اور بہت سے خط تھے، تو وہ خط سب سننے والے یہ ایک ہی جواب ان کے لیے ہے، اس پر عمل کریں، اور ذکر الہی، فکر الہی، ریاضت، عبادت اور اللہ کا نام لینے سے سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ اچھا صاحب، یہ ایک اور خط ہے کیونکہ وقت کچھ خاصا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ ندیم صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں، اور باوجود انتہائی کوشش کے مجھے کوئی ملازمت نہیں ملتی۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کے ساتھ دعا کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ مجھے اچھی سی نوکری مل جائے۔ بہت اچھی بات ہے یہ، کیونکہ دعا دونوں ضروری ہیں۔ جی، دعا کی قبولیت کو ندیم صاحب، دعا کی قبولیت کا تعلق عمل سے ہے۔ درست۔ جب تک عمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بڑی ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر لگ جاتی ہے۔ جی، تو آپ ماشاء اللہ بڑے ہونہار ہیں کہ آپ کوشش بھی کر رہے ہیں ملازمت کے حاصل کرنے کی، اور دعا کا بھی سہارا لینا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی عملی کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد حالات سازگار ہو جائیں گے۔ تو خالد صاحب بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ عمل اور علم دونوں ایک بات معافی سے آپ سے پتہ کرانی ہوتی ہے خالد صاحب، ایک مسئلہ عام طور پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہ لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ دور نہیں ہو پاتی تو وہ بڑے بڑے مسائل کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، اور ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ٹینشن کی صورتحال ہے۔ جب ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے ہزار قسم کی بیماریاں، کسی کو السر ہو گیا، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، تو یہ ٹینشن ایک لفظ بہت عام ہے۔ تو ہر شخص اگر یہ پوچھے کہ صاحب ہم ٹینشن دور کرنے کے لیے کیا عمل کریں تو آپ کیا تعلیم فرمائیں گے؟ یہ کھچاؤ جو ہماری آسان میں پیدا ہوتا ہے، ناکامی یہ اس کے لیے بہت آسان مجرد طریقہ جو ہے، جو میں تقریباً لاکھوں آدمیوں کے خطوط کا جواب لکھ چکا ہوں، تو اس میں مجھے کافی تجربہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کائنات میں کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں جو بے رنگ ہو، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی رنگ ہے۔ تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے اگر نیلی روشنیوں کا مراقبہ کیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بہت شکریہ جناب۔